अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में 423वें ड्रोन हमले के बारे में, जो अब बलूचिस्तान की तारीख का पहला ड्रोन हमला है। पाकिस्तान की तरफ से ये तो कहा जाता है कि 423 दफ़ा हमने मज़ाहमत की, हमने एहतजाज किया, लेकिन सवाल बहुत खड़े हो गए हैं कि क्या वो हमले आपसे पूछ के किए जाते हैं, आपको इन्फॉर्म किया जाता है? हम सारा मलबा डिक्टेटर्स पे डाल देते हैं कि उन्होंने कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशन की थी जो जमहूरी हुकूमतों को इतना नहीं पता, लेकिन अब तो पिछले 3 साल से जमहूरी हुकूमत है। अब ये वाकया क्यों पेश आया है और 5 दिन के बाद पाकिस्तान को याद आया कि वो इस बारे में रिएक्शन दे? वो डीएनए रिपोर्ट जिसका वादा किया गया वो तो अब तक नहीं आई है। कितना शर्मिंदगी का मुकाम है और कब तक अमेरिका बार बार हमारी बेइज्जती करता रहेगा? अगर पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की सरजमीन पर पाए जाएं तो हम मान क्यों नहीं लेते? और अगर वो हमारी मर्जी से यहाँ नहीं पाए जाते, एजेंसीज़ की मदद से यहाँ पे हैं या उनको सपोर्ट कोई और कर रहा है, तो भी हम ये बात क्यों नहीं बताते? अगर 2001 के बाद अफगान तालिबान ईरान में भी रिहाइश पजीर हैं तो अमेरिका की कभी हिम्मत ईरान में तो जाने की नहीं होती, अमेरिका की कभी हिम्मत किसी और मुल्क में जाने की भी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में बार बार और थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कुछ ममालिक में बार बार जाने की हिम्मत इसलिए होती है क्योंकि शायद हमारे लीडर्स ने खुद खामोश रजामंदी का इजहार किया हुआ है। इन तमाम सख्त सवालों के जवाब जो आज एक बच्चे के जहन में भी हैं कि कभी भी कहीं भी हमला हो जाएगा, कभी भी कहीं भी ड्रोन आ जाएगा, केपीके में भी आ जाएगा, पंजाब में भी आ जाएगा और शायद पिंडी में भी आ जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान में आ सकता है, तो फिर हमें तवक्को करनी चाहिए कि हम एक महफूज मुल्क नहीं हैं। ये तमाम क्यूरोसिटीज़, ये तमाम क्वेश्चंस आज हम पूछेंगे तारिक फातमी साहब से, स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम है फॉरेन अफेयर्स को लेके। बहुत शुक्रिया फातमी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमने इतनी ताख़ीर क्यों की? आप किधर थे, सरताज अजीज़ साहब किधर थे? जब रात को 4 बजे वाक़या पेश आया तो चंद ही घंटों में सुबह हमने इसका रिएक्शन फ़ौरन क्यों नहीं दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आपने मौका दिया है और आपने सवाल की पूरी एक लंबी दास्तान बनाई है। मैं कोशिश करूँगा कि इन सारों को मैं रिस्पॉन्ड करूँ ट्रूथफुली और कॉम्प्रिहेंसिवली। ये वाक़या सैटरडे की लेट आफ्टरनून में हुआ और हमें सैटरडे की रात को इसकी इंफॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट डे संडे का दिन हमने शेयर नहीं किया था मीडिया से, मगर आज मैं बता रहा हूँ, पूरा दिन हम फॉरेन ऑफिस में आपस में मशवरा करते रहें और आफ्टरनून में दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन से, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया। ये वाक़या एक रिमोट एरिया में हुआ था, वहाँ पर फॉरेन ऑफिस की कोई प्रेजेंस नहीं है, तो जिन इदारों की प्रेजेंस होती है उनको बुलाया, उनसे इंफॉर्मेशन लिया और एविडेंस इसी तरफ पॉइंट कर रहा था कि ये मुल्ला मंसूर ही की शायद बॉडी हो, मगर एक हुकूमत को एक ऑफिशियल कंफर्मेशन उस वक्त तक नहीं दिया जा सकता है जब तक एक एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी ना हो। लेकिन सर वो उस कंफर्मेशन से पहले ये बात तो साबित हो चुकी थी ना कि अटैक हुआ है, बाहर से हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है, उस पर भी मज़ाहमत हमने नहीं की। नहीं, सुनिए, मंडे की अर्ली मॉर्निंग में प्रेस रिलीज़ दिया गया, फॉरेन ऑफिस ने इस इंसिडेंट को कंडेम किया और इस पर हमने अपनी ऑफिशियल पोजीशन दी। उसके बाद सुन लीजिए, मंडे की आफ्टरनून को अमेरिकन एम्बेसडर को मैंने फॉरेन ऑफिस बुलाया। संडे की वर्किंग डे तो नहीं था, मंडे को बुलाया और ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कन्वे किया, जिस पर फिर से दोबारा एक प्रेस रिलीज हमने दिया और उसके बाद वर्चुअली हर दिन ही। सर लेकिन वो जवाब, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन सर वो जवाब मुतमईन करने वाला नहीं है। सर हम सिर्फ वायलेशन नहीं, एक ड्रोन अटैक आ जाता है और हम सिर्फ कहते हैं हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हर्ट किया है, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं आना चाहिए था। आपकी जो ख्वाहिश है वो शायद हर पाकिस्तानी उसे शेयर करता है, बट फॉरेन ऑफिस इस तरह से नहीं रिएक्ट करता है दुनिया में कहीं भी। हमें बड़े तौल करके, नाप करके, मेजर्ड अंदाज से करें, क्योंकि जब आप एक ऑफिशियल हुकूमत की रिएक्शन देते हैं तो उसमें आप हर दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते, हर एवेन्यू को ब्लॉक नहीं कर सकते। लेकिन इस बात की क्या गारंटी, अगर पिंडी में मुल्ला हैबतुल्लाह मारा जाए तो क्या हम कहेंगे कि पंजाब में भी रिएक्शन देते वक्त हम सोच समझ के, नाप तोल के? सर क्योंकि अब तो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है ना,
اب آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ چیزوں کو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی ایڈریس نہیں کرنا چاہیے, اسٹریٹ فارورڈلی بات کرنی چاہیے؟ ڈپلومیٹکلی نہیں ایڈریس کرنا چاہیے, تو کون سا اور انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم ایڈریس کریں؟ آپ ماشاءاللہ بڑی ذہین عقل مند, آپ سجیشن دے دیں ہمیں. سر کیونکہ اگر آپ کے سرزمین پہ گھس کے پہلے اسامہ بن لادن کے لیے امریکی افواج خود اتر کے حملہ کرتی ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا, اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوتا ہے اور ہم 5 دن لگاتے ہیں ریاکشن دینے میں, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت پاکستان کی باؤنڈریز کو خود ہم سیکیور نہیں کر پا رہے. نہیں دیکھیے, ایک تو میں پھر سے کریکٹ کر رہا ہوں, 5 دن نہیں تھا, اٹ واز منڈے مارننگ کو ریاکشن دیا گیا, 5 دن نہیں تھا. یہ غلط, لیکن ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے نا کہ 5 دن کے بعد ہم بتا رہے ہیں کہ ملا منصور ہے, اور جو ہمارا پروسیجر ہے وہ اتنا ایفیکٹو نہیں ہے. نہیں دیکھیے, ایک ڈی این اے ٹیسٹ صرف ایک ہی کنکلوسیو بات ہے نا, طریقہ کار. ہم نے یہ تو کہہ دیا تھا اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ موسٹ لائکلی جو اویلیبل ایویڈنس ہے, ایک شخص جو ایک طالبان کا لیڈر تھا, وہ انڈر فالس پریٹنسز ایک فیک ڈاکومنٹس کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے, اس کی باڈی چارڈ ہو گئی, جل چکی ہے, بہت سارے حصے ڈسٹرائے ہو گئے. کس طرح سے کہا جا سکتا ہے آپ یہ پرپوزیشن سنیں کہ پتہ چلتا 3 دن کے بعد کہ وہ ملا منصور نہیں ہے, پھر آپ ایک اور پروگرام کرتی کہ نااہلی حکومت کی یہ دیکھیے کہ وہ بغیر کنکلوسیو ایویڈنس لیے ہوئے, بغیر ڈی این اے کے انہوں نے اناؤنس. سر ہم نے تو نااہلی پہ پروگرام تبھی کر دیا تھا جب حملہ ہوا تھا سر, کیونکہ ہمیں پتہ کیوں نہیں ہے سر, یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے کہ نہیں پتہ, ہمارے اداروں کو نہیں پتہ ہوتا ہمارے ملک میں کس طرح کی کاروائی. ISI بڑی نون ایجنسی ہے, آپ کی بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے ان کے ساتھ, تو سر ہمیں کیوں نہیں پتہ ہوتا؟ انٹیلیجنس فیلئر ہے, مانتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے, یہ فیلئر نہیں ہے, بڑی کمپلیکس سچویشن ہے, اس میں بہت سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز انوالوڈ ہیں, بہت ساری چیز جو ہے وہ پبلکلی نہیں کہی جاتی ہے. لیکن سر کیوں نہیں کہی جا سکتی؟ سر جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے آپ مشرف کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ پبلکلی بتائیں, سر وہ کیوں نہیں کہی جا سکتی؟ دیکھیں, مشرف صاحب اور اب میں بہت بڑا فرق ہے. مشرف پچھلے 5 سال گیلانی صاحب اور اشرف صاحب کی, اور اس کے 3 سال ہماری حکومت جو ہے, 8 سال یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, یہ پبلک کو اکاؤنٹیبل ہے. اور ہم اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 سال میں کتنی بہتری آئی ہے ہر فرنٹس پر. آپ اسے شاید ایگری نہ کریں, مگر آپ دیکھیں گی کہ کس طرح سے ہم نے ریچ آؤٹ کیا ہے, کس طرح سے ایک ڈائیلاگ پروسیس انیشیٹ کیا, اور کس طرح سے کوآپریٹو ریلیشن شپ ہر نیبر کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے, آپ اس کو دوسرا پہلو بھی کہہ سکتی ہیں کہ اس حد تک سکسیس ہمیں نہیں ہوا ہے جتنا ہم چاہتے تھے, مگر ایک جو لیگیسی ہے, جو ہمیں ورثہ ملا ہے, وہ اوور نائٹ ہم اسے شیڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں شیڈ کرنا, لیکن ہم لوگ مگر جس طرح سے ایک انسان کو اپنے والدین کی لیگیسی کو انہیرٹ کرنا پڑتا ہے, ڈسون نہیں کر سکتا, اسی طرح سے نیشنز اپنی غلطیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو ان کو ایک سمجھ لیجئے برڈن کیری کرنا پڑتا ہے. فاطمی صاحب یہ بتائیے گا, جب وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا حملے کے بعد ڈیفینیٹلی, تو اس وقت انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا, پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا کہ آپ ہمیں اب بتا رہے ہیں؟ تب آپ نے تب اس وقت جو آپ نے اگلے دن ریاکشن دیا, اس میں آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں آپ نے انفارم کیوں نہیں کیا؟ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارے ملک میں آگے کوئی بھی حملہ کر دے, ہم جواب ہی نہیں مانگتے. نہیں, ہم پروٹیسٹ ہی کریں گے. نہیں, آپ ریئلسٹکلی بتائیے کہ آپ کی اور کیا ریاکشن ممکن ہے. پہلی بات پروٹیسٹ کریں, دوسری بات ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ کے ایکشن سے کون سے منفی اثرات اس کے ہیں. کیا آپ نے جو اٹیک کیا اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اس خطے میں امن کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ کیا پاکستان امریکہ کے ریلیشن شپ کو اس کو فائدہ پہنچے گا؟ لیکن خطے کے امن کے لیے بار بار پاکستانی بلی کا بکرا کیوں بنے؟ پاکستان کہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا نہیں چاہیے ہمیں F-16, نہیں چاہیے آپ کے امداد ہمیں, ایسا کیوں نہیں کہا؟ ہم نے بڑی پرنسپل پوزیشن لی ہے F-16 پر. ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ آپ اس کی شیئرنگ کریں گے اور ایک ارینجمنٹ سے کریں گے, اور آپ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. دیکھیں نا, ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ لابنگ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, کانگریس کے ساتھ, اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ F-16 کا جو استعمال ہو رہا ہے اور جو ہوگا آنے والے دنوں میں, اس کی رزلٹ سے امریکہ کو بھی فائدہ پہنچے گا. کس طرح سے؟ کیونکہ یہ ہمیں استعمال کرنا ہے پریسیشن اٹیکس پر, ٹیررسٹ ٹارگٹس پر.
काउंटर टेररिज्म के लिए बड़ा एक तो फिर इसका मेजर मतलब है वेपन कि आने वाले वक्त में भी आप अफगान तालिबान पे अटैक पाकिस्तान के अंदर पे रजामंद हैं? नहीं, हम करेंगे, आप गलत समझे। हमने ये एक्सप्लेन किया कि हम F-16 इसलिए मांग रहे हैं ताकि हमारी काउंटर टेररिज्म कैंपेन ज्यादा इफेक्टिव हो सके। तो क्या वो काउंटर टेररिज्म कैंपेन अफगान तालिबान के खिलाफ भी जाएगी आने वाले वक्त में पाकिस्तान के? ऑल टेररिस्ट एंड ऑल मिलिटेंट्स, देखिए नहीं, ये तो हमारी हुकूमत की कमिटमेंट है, पब्लिक कमिटमेंट है, प्राइवेट कमिटमेंट है कि हम पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी भी तो फिर अगर पाकिस्तान को ये मौका मिलता कि वो मुल्ला मंसूर को खुद मारे तो क्या आप मारते? अच्छा, अब आप ठीक है, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। देखिए, ऑब्जेक्टिव सिर्फ अगर मारना हो तो आप मार देंगे, मगर अगर आपकी ऑब्जेक्टिव ये है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के उन रिप्रेजेंटेटिव्स को जिनके साथ पॉसिबिलिटी कि अफगानिस्तान के अंदर रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस को प्रमोट किया जाए, तो आप मार नहीं सकती। और ये प्रोसेस हमने नहीं फैसला किया, ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि आप नहीं मारेंगे क्योंकि आप इस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। बात सुनिए, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की ख्वाहिश थी जिसकी एक्सप्रेशन 9-10 दिसंबर 2015 को इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई, जिसने ये फैसला किया कि अगर वायलेंस ही सिर्फ इस्तेमाल होगा तो इससे अमन नहीं फातिमा साहब, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। QCG के हवाले से सरताज अजीज ने ये भी कहा, और डेफिनेटली आप इस पॉलिसी को सपोर्ट करें कि हम वर्किंग ग्रुप के साथ बड़े अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे और हम रिकंसिलिएशन और मुज़ाकरात को सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने तो वो कॉन्फिडेंस ही लूज कर दिया? अमेरिका आपको बताए बगैर अफगान तालिबान को पाकिस्तान के अंदर मान रहा है। अब हम, आई एम सॉरी, बट हम किस मुंह से कहेंगे कि हाँ हम इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, क्या हमें इतनी इज्जत दी जा रही है इस प्रोसेस में? नहीं, हम क्या कह रहे हैं और क्या कहेंगे आइंदा दिनों में, उसका तो हम फैसला कर रहे हैं, उस पर डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। ये आप सही फरमा रही हैं कि इसमें एक तजाज़ है। अमेरिका की डिक्लेयर्ड पोजीशन यही है, और पहले भी कहते रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी कैन कम ओनली थ्रू ए डायलॉग प्रोसेस। ठीक है, उस डायलॉग प्रोसेस को अब्दुल्ला अशरफ गनी और अमेरिका ने भी कह दिया है कि, और वो उन्होंने QCG की 4th मीटिंग में ही कह दिया था कि अब जो टेबल पे नहीं आएगा उसको मार देंगे। नहीं, आप गलत कह रही हैं। 18 मई की जो प्रेस रिलीज है, जो चारों फरीकों ने कॉमन एक अनाउंस किया, उसमें तो यही कहा गया कि रिकॉन प्रोसेस जो है ओनली वायबल ऑप्शन है, और ये हमारी अकेले जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सर, अकेले जिम्मेदारी आप पे डाली तो जाती है ना, ये तो माने कि आप पे ये बर्डन आता है कि तालिबान आपकी पॉकेट में है, और अब हम इस बर्डन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूं विद फुल अथॉरिटी कि बाकी भी पार्टीज तालिबान के साथ कन्वर्सेशन में हैं, उनके भी कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये कलेक्टिव जिम्मेदारी ली गई थी QCG के अंदर कि ऑल द 4 मेंबर स्टेट्स वो अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे टू कन्विंस द तालिबान। और क्या पाकिस्तान इनकार करेगा कि आप हम पे ज्यादा इन्फ्लुएंस डालने का बर्डन नहीं डाल सकते? बिल्कुल, हमने ये कहा है, और हमने यहां तक कहा है कि आप ये न एक्सपेक्ट करें कि हम डिलीवर कर देंगे, क्योंकि हमें ये नहीं है उस हद तक। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना नाज़रीन, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इससे बात करेंगे कि US ने तो अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी बता भी दी, दिखा भी दी, पाकिस्तान के ड्रोन्स के हवाले से वो डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी का एक ब्रेक, फिर से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। तारिक फातमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सवाल करने का मौका दे रहे हैं और फिर जवाब भी इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं, वरना आमतौर पर डिप्लोमेट्स को कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तारिक फातमी साहब बता दें आज अवाम को कि डिक्लेयर्ड पॉलिसी क्या है ड्रोन्स के हवाले से? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी और हमारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में हमने क्लियरली ये बता दिया था कि ड्रोन अटैक्स जो है ये हमारे लिए इसकी इजाज़त देनी, किसी किस्म की इस तरफ हिंट देनी कि हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। दिस गोज़ अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ आवर नेशनल पॉलिसी, ये क्लियर है। अब आप कहेंगे कि उसके बावजूद हुआ है। एक तो पहली बात है कि हमारी इंसेसेंट लॉबिंग से, बार बार इस चीज़ को कन्वे करने से आपने देखा होगा कि टेपर ऑफ हो गया है और इसमें बड़ी विजिबल कमी आई है, और ये अटैक का कई महीनों के बाद हुआ है, ये बात सही, मगर होने ही नहीं चाहिए, एक दफ़ा भी नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन
اور اس کے پہلے کی ایڈمنسٹریشنز، ان میں ایک یہ اسٹریک آ گیا ہے یونیلیٹرل ایکشن کا. لیکن اس کا منہ توڑ جواب پاکستان دیتا ہی نہیں ہے. اب تو دوسرا موقع تھا نا پچھلے 4 سال. منہ توڑ جواب نہیں دیا جاتا ہے. یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خواہش عوام کی یہی ہوتی ہے کہ ہم منہ توڑ از رانگ. ہم ایز اے ڈپلومیٹ کبھی بھی نہیں ایڈووکیٹ کریں گے. ہماری ویو میں کنٹینوس انگیجمنٹ اور سسٹین ڈائلاگ پروسیس جو ہے زیادہ افیکٹو. سر یہی کوئی امریکی مرتا تو کیا امریکہ کیا کرتا؟ اگر یہی کوئی ہم نے اٹیک کیا ہوتا اور کوئی امریکی مرتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کیا کرتا؟ تھوڑا بہت لگا سکتے ہیں. سر تھوڑا نہیں، بہت اچھی طرح لگا سکتے ہیں. تو پھر ہماری کیا پالیسی ہے؟ اسکیپنگ مائی کوسچن. کیا ہم، تو مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو احتجاج کرتے رہتے ہیں لیکن اب کمی آ گئی ہے. تو کیا یہ کمی کی ایکسیپٹنس آپ کی پالیسی ہے؟ نہیں، ریشنل جو ہے، جو ہماری پوزیشن ہے اس کی دنیا میں ایکسیپٹنس آ رہی، کیونکہ ہم نے صرف واشنگٹن میں جا کے نہیں احتجاج کیا، ہم نے میجر پاورز کو سینسٹائز کیا. ہم نے پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز میں ہم لے کے گئے، پہلی دفعہ این جی اوز کو ایکٹیویٹ کیا. پھر کیا ہوا سر؟ نہیں، یہی ہوا کہ بار بار جو ہے دنیا اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ یہ غلط حرکت ہے. ایک سپر پاور اگر ایک یونیلیٹرل پالیسی فالو کرتا ہے جس میں وہ انٹرنیشنل نارمز کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے، اگر اسے رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، تو ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل اوپینین کے پاس لے جائیں، ہم لابینگ ایفرٹس کریں، ہم اسے کنونس کرنے کی کوشش کریں اور دنیا کا اس پر دباؤ ڈالیں. تو کیا آپ اس کے لیے لابنگ کریں گے کہ ملا فضل اللہ کو بھی افغانستان میں ڈرون سے مار دیا جائے؟ نہیں، مگر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ ہم نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ملا فضل اللہ جو ہیں وہ فریلی افغانستان میں گھومتے پھر رہے ہیں اور اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، اور امریکہ کو اس چیز کی نوٹس لینی چاہیے. نوٹس لینا چاہیے یا ڈرون مارنا چاہیے؟ نہیں، ہم اس قسم کی تو بات نہیں کریں گے. لیکن جب امریکہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم کوئریسو ڈپلومیسی کا شکار ہوتے رہیں گے طارق فاطمی صاحب. نہیں، مگر ہم جو ہے نا بیلیجرنٹ پالیسی بھی نہیں اڈاپٹ کرتے ہیں. جو ریئلٹی ہوتی ہے پاور ایکویژن کی، وہ اسے کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم عوام کو ایکسائٹ کر دیں، سڑکوں پر نکل جائیں اور چیخیں ماریں. آپ یہ مان لیں طارق فاطمی صاحب، پھر یہی ہماری ڈکلیئرڈ پالیسی ہونی چاہیے کہ دیکھیں ہم ایک حد سے زیادہ احتجاج نہیں کر سکتے امریکہ کے ساتھ کیونکہ ہم ایک کمزور ملک ہیں، کیونکہ ہم اس پاور ایکویژن میں ہیوی ویٹ نہیں رکھتے. اگر ہم صرف پروٹیسٹ پر کنفائن کرتے ہیں تو آپ کی اعتراض بالکل سے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یونائٹڈ نیشنز کو بھی ایکٹیویٹ کیا، جنیوا میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو ایکٹیویٹ کیا، باقی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں انہیں بھی سینسٹائز کیا. بریک، پھر سے بات کریں. فاطمی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو اٹیک ہو گیا بلوچستان میں، اپنی نوعیت کا پہلا ڈرون اٹیک، اس کے بعد آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب ڈرون اٹیک نہیں ہونے والا؟ نہیں، ہم اس چیز کی گارنٹی آپ کو دے سکتے ہیں کہ اس ایشو کو ہم ریز کرتے رہیں گے، فورسفلی ریز کرتے رہیں گے. اور زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ اس پالیسی سے نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہ اس خطے میں امن یا استحکام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہ آپ انٹرنیشنل لا کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اگر وہ نہیں سمجھے تو؟ اگر نہیں سمجھیں تو پھر یہ ہے کہ ان کو خود اس کے اثرات کو فیس کرنا پڑے گا، آج نہیں تو بعد میں. دیکھیے کس صورت میں اگر عقل مند انسان کو اپنے غلطیوں سے سبق لینا چاہیے. اور میں کسی کو نیم نہیں کرنا چاہیے، بٹ جس کنٹریز نے جا کر کے تھرڈ کنٹریز کو انویٹ کیا، جن کی ساورنٹی وائلیٹ کیا، کیا ان کے ملکوں میں لوگ اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں کہ صاحب اس بات کا انتظار کریں کہ وقت خود ہمارا حساب لے گا، وقت بدلہ لے گا، اس بات کے انتظار میں نہیں، میں نے بدلے کا نہیں ذکر کیا. آپ پھر جو ہے دیکھیے ایک ملک، سن لیجئے، جو ایک ملک غلطی کرتا ہے اور ہم نے بھی جو کی ہے اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے نا. ہم نے جو 30 سال جہاد پروموٹ کیا تھا، یہ ہم نے غلطی کی تھی کہ افغان طالبان کو سپورٹ کیا، غلطی ہے.
ہم نے جو پوری پالیسی 1979 دسمبر 27 تاریخ کے بعد جو ہم نے پالیسی پرسو کی تھی وہ غلط تھی. جہادی پالیسی غلط تھی، اس میں کوئی شک نہیں. آپ دوسرے ملک میں انٹرفیرنس آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اگر پاکستان کے اندر ہم ٹی ٹی پی کو اٹیک کر سکتے ہیں تو پھر ہم افغانستان کی امریکہ کو سپورٹ کیوں نہیں کرے افغان طالبان کو اٹیک کرنے میں؟ کیونکہ اب تو آپ خود کہہ رہے ہیں غلطی سے انہیں سپورٹ کرنا. ہاں بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس لیے کہ سارے ملکوں کا یہ کنسنسس ویو ہے کہ وائلنس استعمال کرنے سے اگینسٹ دا ٹی ٹی اے وہاں پیس نہیں پروموٹ ہوگا. اگر سب کی یہی رائے ہے اور سب کی کنسنسس ہے تو اکٹھا اسے فیصلہ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے امریکہ کو اور چین کو اور افغانستان کو. لیکن پاکستان تو یو ایس کے لیے ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے. ہم جب پروگرامز کرتے ہیں ہم ایکسپرٹس کہتے ہیں ڈس انٹرسٹڈ ہے امریکہ پاکستان میں، آپ ارریلیونٹ ہو گئے ان کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مل کے بات کریں گے، وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتے. ہو سکتا ہے آپ کی رائے. اکتوبر میں تو پرائم منسٹر کی اتنی سکسیسفل وزٹ ہوئی، پہلی دفعہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ یو ایس پاکستان کا آیا، اس میں ہماری نیوکلیئر پالیسی کی اس کے ساتھ اپریسیشن تھی، جس میں ہماری ریجنل اپروچ کی اپریسیشن تھی، جس میں پہلی دفعہ ذکر آیا کشمیر کا برسوں کے بعد، دہائیوں کے بعد. اس کے بعد میں جنوری میں واشنگٹن گیا تھا نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ کے لیے، اس میں میری ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ کے ساتھ اور ان کے کیبنٹ منسٹرز کے ساتھ. اس میں پبلک اپریسیشن ہے، یعنی کہ کانفرنس کے بعد، سمٹ کے بعد پریزیڈنٹ اوباما نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ان کی ریمارکس جو ہے they were supportive of Pakistan's position، جس پر تھرڈ کنٹریز نے پروٹیسٹ کیا. تو پھر سینیٹ اور کانگریس کو یہ کیا پرابلم ہے کہ آپ حقانی سے خلاف ایکشن نہیں لیتے؟ وہاں سینیٹ اور ہاؤس کی ویوز، وہ سیاستدان ہیں، ان پر 1 درجن بڑے سارے فیکٹرز آتے ہیں. آپ لے رہے ہیں حقانی سے خلاف ایکشن؟ Are we killing حقانیز؟ ہم مار رہے ہیں حقانیز؟ ہم سارے ملیٹنٹس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو طالبان کی لیڈرشپ ہے اس کو کنونس کیا جائے کہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے ملک کے لیے بہتر ہے. آپ کی یہی کوشش تو کھل رہی ہے نا امریکہ کو، اب یہی کوشش نہیں. اگر یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے تو ہوگا، ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو سفیر نے آ کے نہیں، انہوں نے تو سفیر نے مجھے کنفرم کیا کہ ابھی بھی امریکہ کی فیلنگ یہ ہے کہ ریکون پروسیس کو پرسو کیا جائے. یہ صحیح ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما صاحب نے اپنے کمنٹس میں کہا کہ اس کی پراسپیکٹس ویکن ہو رہی ہے، یہ بات صحیح ہے. مگر اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہاں ریکون پروسیس جو ہے اس میں کوئی اب پاسبلٹی نہیں ہے تو یہ پھر کیو سی جی کو کلیکٹیولی فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم نے اکیلے تو ذمہ داری نہیں لی ہے کہ افغانستان کے میں پیس ہم لائیں، ہم اکیلے لا بھی نہیں سکتے ہیں، نہ ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے، یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. اچھا طارق فاطمی صاحب، ٹھیک ہے وائلیشن کی آپ نے بات کر لی کہ امریکہ ایسا کر رہا ہے، کیا پاکستان کی یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے کہ ایک تو وہ ہماری سالمیت کو نقصان پہنچاتا ہے امریکہ، پھر ہم اس سے امداد بھی لے رہے ہیں، امداد لینا بند کر دیں امریکہ سے؟ نہیں، دیکھیے آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہونا ایسی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ملک اسی ڈائریکشن میں، جیسے جیسے ہماری اکانومی بہتر ہوتی ہے، جیسے جیسے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہتر بڑھتا ہے، تو ہم کسی سے بھی امداد نہیں لینا چاہتے ہیں. کسی دنیا میں کسی ملک کے سامنے ہمیں نہیں جانا چاہیے اور ان کی امداد لینی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا زیادہ تر پورشن جو ہے وہ امداد نہیں ہے، بلکہ اس کی ہیڈنگ ہے کولیشن سپورٹ فنڈز. یہ پرانی ایگریمنٹ کی تھی حکومت نے 9/11 کے بعد. وہ کولیشن سپورٹ فنڈ ایکچولی ری امبرسمنٹ ہے کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کی جی لاکس پر، اس کی وہ ری پیمنٹ ہمیں کرتے ہیں جو ہم نے خرچ کر لیا ہے. جہاں تک اسسٹنس اور سپورٹ کا ہے یہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے. کیا وجہ ہے کہ کنونس نہیں کر سکی اوباما ایڈمنسٹریشن، جس کا وہ دعویٰ کری تھی کہ وہ کانگریس اور سینیٹ کو کنونس کر لے گی F-16 کے معاملے میں، کنونس نہیں کر سکی؟ یہ پرانا پرابلم ہے. ایڈمنسٹریشن آج تک نہیں کنونس کر سکی کہ ہیلتھ پروگرام ہونا چاہیے امریکہ کے لیے، آج تک نہیں کنونس کر سکے کہ گوانٹانامو کو بند کرنا چاہیے. تو یہ کانگریس اور ایڈمنسٹریشن، آپ کنونس کر لیں کہ آپ حقانی سے خلاف کاروائی کریں، آپ امریکہ کو کنونس کر لیں کہ جو پیسہ وہ آپ کو دے رہے ہیں وہ مائنورٹیز کو قتل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. آپ یہ سب کنونس کیوں نہیں کر پاتے امریکہ کو؟ نہیں، کوشش ہے، مگر امریکہ جو ہے ان لائک ادر کنٹریز، یہ بھی آپ کے ویورز کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے
کہ یہ ایک سنگل سینٹر آف پاور نہیں ہے. امریکہ شاید واحد ملک ہے دنیا میں جہاں ملٹیپل سینٹرز آف پاور ہے, جہاں کانگریس کے پاس ٹوٹل اختیار ہے آن آل منی بلز. اور آج نہیں, پچھلے 200 سال سے پریزیڈنٹس پروپوز کرتے ہیں بجٹس میں اور کانگریس ریجیکٹ کر جاتا ہے, ان کے پیٹ پروجیکٹس کو ریجیکٹ کر. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ناظرین, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ اب افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا کیا ہوگا, کیونکہ امریکہ بھی کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ افغان طالبان وائلنس جاری رکھ سکتے ہیں, پاکستان نیگوسیشنز کو ہی سپورٹ کرتا ہے, لیکن سٹینڈ کیا ہوگا. ایک بریک پھر سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. فاطمی صاحب بتائیے گا کہ مذاکرات کا کیا مستقبل ہوگا, پاکستان کا کیا رول ہے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں؟ ابھی تو یہ پیریڈ جو ہے, فرینکلی میں بتاؤں آپ کو کہ یہ بڑی پیریڈ آف انسرٹنٹی ہے, ایک فلوئڈ سا سچویشن ہے. طالبان نے اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے ایک نئے لیڈر کو نامینیٹ کیا ہے, یہ الیکٹ کیا ہے, یہ سلیکٹ کیا ہے. آبویسلی جو کانٹیکٹس ہمارا تھا ان کے ساتھ وہ ابھی نہیں ہے. اب نئی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں جو رکھتے ہیں وہ ان سے کانٹیکٹ کریں گے. مگر اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پیس پروسیس, اور خاص کر کے جس طرح سے QCG نے فیصلہ کیا تھا, اس کو یہ ڈرون اٹیکس نے ڈیمیج کیا. فاطمی صاحب, اگر آنے والے وقت میں یہ فیصلہ ہوتا ہے, QCG کے 3 ممبران یہ فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے افغان طالبان کو ماریں, اور صرف آپ نہیں مانتے, یعنی کہ صرف پاکستان نہیں مارتا, جی نہیں, تو صرف مجھے لیٹ می کمپلیٹ, تو سر کیا پاکستان یہ کہے گا کہ کیا آپ اس بات پہ کنونس ہو جائیں گے, کیونکہ اگر وہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم مارنے کو تیار ہیں, کیونکہ اب زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں, زیادہ تر ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مارا جا سکتا ہے. نہیں تو مارا جائے تو آپ اس کی ذمہ داری اٹھائیے اور آپ اس پالیسی کو پرسو کیجئے, کیونکہ آپ نے خود اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ 15 سال دنیا کی سب سے سفسٹیکیٹڈ ویپنری کے ساتھ امریکہ اور نیٹو اور ISAF نے کی کیا سکسس تھی افغانستان میں. کون سی سکسس؟ $700 بلین انہوں نے افغانستان میں گمایا ہے, یہ ویسٹ کیا ہے. اس سے کیا سکسس ہوئی؟ کون سی سٹیبلٹی وہ پیدا کر سکے, کون سی ملیٹنسی کو ختم کر سکے. دیکھیے اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ ملٹری آپریشنز کر کے تو کر لینا چاہیے تھا, کسی نے روکا تو نہیں انہوں نے. اسی لیے آج امریکہ کے صدر ہیروشیما بھی گئے ہیں, اٹ ریفلیکٹس the change in the attitude and the policies. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ اس چیز کو کیسے یقینی بنائیں گے کہ آئندہ جو بھی ڈیسیژن میکنگ ہو وہ چاروں ارکان مل کے کریں؟ یہ کمٹمنٹ ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ پاکستان ایک کرٹیکل پلیئر ہے اس چیز میں. اور ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا, چاہے وہ ریکون کرنا ہے یا وائلنس کے طرف جانا ہے, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اکٹھے بیٹھ کے مل کے کرنا ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس پاکستان اس چیز کے لیے نہیں تیار. فاطمہ صاحب ویری کلیئرلی پھر مجھے ایک اور ایسپیکٹ پہ آنا ہے, ہم کبھی افغان طالبان پہ حملہ نہیں کریں گے, ہم پاکستان نہیں. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں اور ایک ہی آپشن آپ کے پاس ہے اور وہ وائلنس میں انگیج کرنے کے لیے, تو ہم ساتھ دیں گے, پرووائیڈڈ ان میں پورے جتنے بھی کنسرن ممبرس ہیں وہ ایکول پارٹیسپینٹس اس میں ہوں, کیونکہ پاکستان پر اکیلے یہ ذمہ داری نہیں ڈالا جا سکتا, اور ہم اس کو صلاحیت, اس برڈن کو ایکسیپٹ نہ کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہماری صلاحیت ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے. ٹھیک ہے فاطمی صاحب, جب آپ نے امریکی سفیر سے آپ کی ملاقات ہوئی اور حکومت نے طلب کیا اور آپ نے احتجاج کیا, تو ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے آپ کو کس طرح مطمئن کیا؟ نہیں, مجھے مطمئن بالکل نہیں کیا, کیونکہ ہماری پوزیشن فرم ہے کہ یہ غلط حرکت ہے, اور نہ صرف یہ ایلیگل ایکشن ہے مگر آپ اس کے آپ ایک ایکشن لیتی ہیں, آپ یہاں سے جاتی ہیں پنڈی اور بجائے پنڈی پہنچنے کے آپ پہنچ جاتی ہیں دوسرے ڈائریکشنز میں, تو گویا آپ کی میتھڈولوجی غلط ہے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈرون اٹیکس کر کے لیڈرشپ کو مار کے پیس پروسیس آگے بڑھتا ہے, ہم اس رائے کو نہیں شیئر کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ
تو اگر یہی پالیسی آپ کو پرسو کرنا تھا تو 18 تاریخ کو آپ کے ریپریزنٹیٹیو کو اسلام آباد میں آ کر کے پریس ریلیز میں ہمارے ساتھ مل کے یہ دنیا کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ پیس پروسیس جو ہے ٹھیک ہے طارق فاطمی صاحب، مجھے بلوچستان میں جو افغان جاسوس پکڑے گئے ہیں اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے. مجھے مختصراً یہ بتائیے گا، آپ کی مسکراہٹ بھی ایک فارم ہو سکتی ہے اس سوال کے جواب میں، فورن پالیسی آپ بنا رہے ہیں یا فوج بنا رہی ہے؟ نہیں، فورن پالیسی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کی، ان کنسلٹیشن ود دی پارلیمنٹ ود دی الیکٹڈ ممبرس. اس پروسیس میں سارے انسٹیٹیوشنز کی بھی انپٹ ہوتی ہے، کلیکٹیو وزڈم سے بنتا ہے. اور اسی لیے میں نے آپ کے ویورز کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا کہ سیٹرڈے کے ڈرون اٹیکس کے بعد فارن آفس جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ کلوز کنسلٹیشن میں انگیج. آپ سمجھتے ہیں کہ فوج میں کچھ افراد کو پتہ ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ ہونے والا ہے؟ نہیں، میرا یہ نہیں خیال ہے. انہوں نے مجھے ایشور کیا ہے ہم سب کو کہ کوئی انہیں نالج نہیں تھی، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، شاید فوج نے کہا بھی ہے کہ چیف کو وہ اس کو اپنا فیلئر بھی سمجھتے ہیں. یہ بھی بات ہوئی ہے آپ کی کہ غلطی ہو گئی، پتہ نہیں تھا، پتہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، کیسے پتہ ہوگا؟ ڈرون اٹیک 20,000 فٹ پر آ رہا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ کب آ رہا ہے؟ لیکن سر وہ پہلے ڈائریکٹ آ کے حملہ نہیں کرتا، ہوور اراؤنڈ کرتا ہے، اس کی ایک باقاعدہ آواز ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، ریڈار اسے کیچ کر سکتا ہے. ٹیکنالوجی تو نہیں ہے پاکستان کے پاس، نہیں کہ 24 آور جو ہے آپ اس کو ہم بھی سرویلنس کریں. اور یہ جہاں تک آپ نے پوچھا، یہ شاید 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب سیٹرڈے کو ہوا. چیف کو 6:30 بجے بتایا گیا اور پرائم منسٹر کو 10:30 بجے رات کو سیکٹری کیری کا فون آیا. ٹھیک ہے فاطمی صاحب، بلوچستان میں سپائز پکڑے گئے ہیں، افغان جاسوس پکڑے گئے ہیں جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے، بم دھماکوں میں ملوث تھے. افغانستان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ امریکہ کو تو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے آپ. جواب تو افغانستان کو دینا چاہیے، ہم کیوں جواب دیں گے؟ تو پھر کیا جو سرفراز بگٹی نے یہ بات کہی ہے، ان کے الفاظ کا چناؤ شاید غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو انہوں نے جیسچر دیا ہے کہ پاکستان بہت نقصان اٹھا چکا ہے افغانستان کی وجہ سے بھی، اب ہم مزید مہاجرین کو نہیں رکھ سکتے، ہم آپ کو واپس بھیجیں گے، یہ غیر ذمہ دارانہ بیان کیسے ہوگا؟ یہ تو انہوں نے سٹینڈ نہیں لے لیا اپنے ملک کے لیے. نہیں، دیکھیے، یہ اگین فارن منسٹری اس قسم کے اسٹیٹمنٹس نہیں دیتی ہے، مگر ہم نے اس چیز کو کنوے کیا ہے افغانستان کو بھی، امریکہ کو بھی اور QCG پارٹنرز کو بھی کہ بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ ایک بڑا کی ایلیمنٹ ہے. کیونکہ افغانستان کہتا ہے کہ ٹیررسٹ ادھر سے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ افغانستان سے ٹیررسٹ جاتے ہیں. کیا اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا طارق فاطمی صاحب کہ پاکستان کہے کہ ہم مزید آپ کے مہاجرین کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ؟ نہیں، سیکنڈ فیز آپ نے روک دیا نا مجھے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افغان ریفیوجیز آئے ہیں ان کو جلد سے جلد افغانستان کو کنڈیشنز کریٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ ڈگنیٹی اور آنر میں اپنے ملک واپس جا سکے. ٹھیک ہے طارق فاطمی صاحب، آخری سوال آپ سے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فل ٹائم فارن منسٹر نہ ہونے کی وجہ سے بھی پاکستان کی ڈپلومیٹک لینگویج بہت کمزور ہے؟ سرتاج عزیز صاحب از ڈوئنگ اے فیبولس جاب. اتنی ایکسپیرینس ان کے پاس ہے، اتنی ایکسپرٹیز اس چیز پر ہے اور اتنی وزڈم ان کے پاس ہے. آپ کی آپس میں کانفلکٹ نہیں ہوتی فارن ریلیشنز پہ؟ جو یہ کہتا ہے یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ قوم کو مسلیڈ کر رہا ہے. جو سرتاج صاحب کی اور میرے جو کوآپریشن ہے، کوآرڈینیشن ہے، دن میں 6 دفعہ ملاقات ہوتی ہے، 12 دفعہ ٹیلی فون پر ہم کنسلٹیشنز کرتے ہیں. وہ ملک کو ڈس سروس کر رہے ہیں اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق فاطمی صاحب جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.